मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अक्सर वो एक वाक़या बयान करता हूँ ना, देखो इस्लाम की हिदायत अगर आपके पास नहीं है ना तो आप एक कदम भी सीधे रास्ते पे नहीं चला सकते। इंसान अकल से फैसला करता है सही क्या है गलत क्या है। अकल इंसान को अगर अल्लाह की तालीमात से हटके अकल चलेगी ना, वो हमेशा जहन्नम और गुमराही के रास्ते पे लेके जाती है। आपको याद होगा अली सकपारा जिन्होंने केटू पहाड़ की चोटी सर करने की कोशिश की थी और नहीं कर पाए, उनकी डेथ हो गई। उनके बेटे का बयान आया था कि मैं अपने बाप का ख्वाब पूरा करूंगा। मैंने उसमें एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया था और मैंने साथियों से कहा कि अल्लाह करे ये क्लिप अली सकपारा के बेटे तक पहुंच जाए कि भाई आप अपने अब्बा के ख्वाब को क्यों पूरा कर रहे हो। अगर आप ये समझते हो कि अब्बा खुश होंगे इससे, तो देखो आपके या तो ये नजरिया है कि मौत के बाद दोबारा जिंदगी है, या ये नजरिया होगा कि मौत के बाद कोई जिंदगी। क्या ख्याल है? यही दो नजरिए है ना। मौत के बाद वाली जिंदगी इस्लाम पेश करता है, उसकी पूरी डिटेल बताता है। वो डिटेल दुनिया में कोई मजहब नहीं बताता। आसमानी मजाहिब बताते हैं, यहूद और नसारा जो आसमानी मजाहिब के अलावा मजाहिब हैं वो नहीं बताते। वो ऐसी अजीब सी बातें करते हैं, उस समझ में आती नहीं है। या फिर आपका ये नजरिया होगा कि मौत के बाद जिंदगी नहीं है। तो अगर आपका ये नजरिया है कि मौत के बाद की जिंदगी नहीं है तो अब्बा खत्म। अब आप केटू की पहाड़ी चढ़ने का रिस्क लें या ना लें, इससे अब्बा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यह है कि इस काम में वो हो सकता है जो आपके अब्बा के साथ हुआ। आप भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे लोगों की वाहवाह की चक्कर में। लोग जीतने वाले को हीरो करार देते हैं, जो उस जीत के चक्कर में मर गया ना उसको कोई नहीं। हिटलर अगर जीत जाता ना ये जंग, दूसरी जंग अजीम, तो आज जर्मन का हीरो होता वो। अभी जर्मनी में हिटलर का नाम लेने पर पाबंदी है। क्यों? हार गया था। बहुत मुश्किल है मेरा ख्याल है बात समझाना। गलत तरीके पे चला ना, खामखा में मुल्कों को खाना शुरू कर दिया कि मैं इस दुनिया का हीरो, मैं ये करूंगा, मैं यूं करूंगा। जर्मन सबसे अच्छी कौम है और पूरी दुनिया में जब तक फुतूहात थी, सुभान अल्लाह, जब रशिया के सहराओं में गया है, वहां बर्फ फौजियों से बर्दाश्त नहीं हुई, तो जो फौज रिवर्स होना शुरू हुई है, तो जितने इलाके फतह किए थे वो भी हाथ से निकलना शुरू हुए। और कहा जाता है कि बिल आखिर उसने अपने आप को गोली मार के हलाक कर दिया, खुदकुशी की। तो अब वो लोग कहते हैं हमें मरवाने वाला ये आदमी है। समझ में आ रही है बात? तो आप केटू की पहाड़ी उबूर कर लें तो अवार्ड मिल जाएगा। मर गए तो मेरे भाई कोई भी नहीं पूछता। तो क्यों ऐसा काम कर रहे हो जिसमें जिंदगी से हाथ धोने का खतरा है? जिंदगी से बड़ी कोई नेमत हो सकती है? मैं एक दफा डिफेंस में गया, वंस अपॉन अ टाइम, तो वहां लड़के वीलियां लगा रहे थे। वो आपने साहिल देखा होगा ना, सी व्यू का। तो लड़के क्या लगाते हैं वहां पे? अब पता नहीं लगाते हैं कि नहीं लगाते, ये बात होगी मेरा ख्याल है अभी भी लगा रहे हैं। ये यानी 2004 या 3 की बात कर रहा हूं मैं। तो वो आप कहें कि अगर ये गलत है तो फिर क्यों गए? बेवकूफों को देखने का अपना मजा है, हकीकत है, ठीक है ना। तो हम वहां पहुंच गए, देखने में थोड़ी जान का खतरा था, देखने में थोड़ी जान का खतरा है। वो एक आदमी की बीवी ने कहा कि स्विट्जरलैंड चलते हैं, कितना खर्चा आएगा? उसने कह रही मुझे ख्याल आया कि हम स्विट्जरलैंड घूमने चलते हैं, तो कितना खर्चा है? उसने कहा कुछ भी नहीं है। उसने कहा क्यों भाई? स्विट्जरलैंड को उन्होंने कहा ख्याल आने का कोई खर्चा नहीं होता। तो हम वीलियां देखने गए थे ना, हम कोई लगाने थोड़ी गए थे। तो हम जब वहां गए ना तो लड़के लगा रहे थे वीलियां, और कुछ जहां बैठने की जगह है वहां नहीं बैठे हुए थे, पायदान पे बैठे हुए थे। वो यूं बैठ के बाइक चला रहे हैं ना, यूं यूं। यानी कोई भी तमीज से जहां जिस तरह से बाइक चलानी चाहिए और जो बैठने की जगह वहां नहीं, वहां के अलावा जहां मर्जी बैठो। तो लोग कह रहे हैं वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या जबरदस्त। कोई मीटर पे बैठा हुआ है, कोई जनाब एक टांग खड़ी करके बाइक चला रहा है। तो जो भी आड़ा तिरछा तरीके से चला रहा है, लोग माशाल्लाह वाह वाह एंजॉय कर रहे हैं। तो हम भी वहां
بیٹھے ہوئے ہم نے کہا تھوڑا تفریح ہو جائے گی, سمندر پہ گئے تھے, 2-3 دوست تھے ہمارے ساتھ, ہم نے کہا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں, پیچھے سمندر تھا, آگے یہ حرکتیں ہو رہی تھی. تو ہماری 3 دوست تھے, تینوں کی بحث چل گئی کہ یہ کام کرنے کا ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا بس یہ دیکھ کے خوش ہونے کا ہے, کرنے کا بالکل بھی نہیں ہے, اس میں موت کا خطرہ ہے. کیوں 1% بھی رسک کیوں لیں؟ 1% بھی اگر رسک ہو تو پاگل ہے کیا؟ یا تو یہ لوگ جو خوشیاں منا رہے ہیں نا, آپ کا سر پھٹے تو یہ سلائی کرنے کے لیے بھی سارے آ جائیں گے, یہ فوراً گھر بھاگیں گے, ایمبولینس بنوائیں گے, بولیں گے چل بھائی نکل یہاں سے. ابھی ہم کچھ دن پہلے گئے نا دعوت پہ, زبردستی ایک صاحب ہمیں کھلانے کی کوشش کر رہے تھے بہت محبت سے کہ کھائیں کھائیں کھائیں. میں نے کہا بھائی آپ جو ہمیں زبردستی ٹھوس رہے ہو نا, جب بدہضمی ہوگی تو آپ ہماری کال نہیں اٹھاؤ گے. تو محبت وہ کرو جو افورڈ کر سکتے ہو. کسی کے مشورے پہ کبھی بھی ایسا مت کریں کہ اپنی صحت خراب کریں کہ اس کو خوش کرنے کے لیے کہ جی وہ اس کا دل خوش ہو جائے گا 2 لڈو اور اگر آپ کھا لیں. یہ حماقت ہے. جب آپ بیمار ہوں گے نا کبھی بھی نہیں آئے گا وہ. تو وہ ہم کیا کیا کہ ہم وہ دیکھنے لگے ساحل پہ. تو وہ جناب, میں یہ بات کر رہا ہوں یہ دیکھنے کی حد تک ٹھیک ہے میرے بھائی, پریکٹیکلی میں نے کہا بے وقوفوں کو دیکھنے کا اپنا مزہ ہے, عقل مند تو نظر آتے رہتے ہیں, تھوڑا سا بے وقوف لوگ بھی دیکھ لیں کیا ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ کچھ نہیں ہوتا یار, رسک تو لینا پڑتا ہے بڑے کاموں کے لیے. ہم نے کہا بڑا کام تو نہیں ہے نا, یہ بڑے کام تو انسانیت کی خدمت ہے بھائی. آپ پہاڑ کے پہاڑ پہ جا رہے ہو, کوئی بیمار پڑا ہوا ہے, کوئی پھنس گیا, اس کو نکالنے کے لیے رسک لے رہے ہو, سبحان اللہ بھائی. یا کوئی سمندر میں ڈوب گیا, اس کو بچانے کا رسک لے رہے ہو آپ, بشرطے کہ آپ کو تیراکی بھی آتی ہو, ورنہ 1 کے 2 ہو جائیں گے. صحیح. وہ ایک آدمی کو 1 کے 2 نظر آتے تھے, ڈاکٹر کے پاس گیا, جی مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. کہتے ہیں آپ چاروں کو یہ بیماری ہے, یا اس کو 1 کے 4 نظر آ رہے تھے. تو وہ کیا کریں, چٹکلے بہت یاد آتے ہیں. ایک آدمی کو ڈاکٹر کے پاس گیا, کہنے لگا مجھے وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں. تو اس نے کہا پنکھے سے نیچے اتر تو میں تیرا علاج کروں گا نا, اوپر بیٹھ کے بتا رہا ہے میں بندر ہوں. تو ابھی ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ صحیح نہیں ہے, یہ رسکی ہے, جان کا خطرہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ابے نہیں یہ میں تو تیرے مولوی ٹائپ کا آدمی, تو مجھے کہہ رہے ہیں یہ مولویوں کو نے تو ویسے ہی ہر چیز کو پابندی لگائی ہوئی. بات چل رہی ہے اور ایک لڑکا دھڑام سے گرا اور اس کا سر کھل گیا. تو ایمبولینس آئی ہے, جان نہیں تھی اس میں, لگ رہا تھا کہ ایکسپائر ہو گیا, پتہ نہیں پھر بعد میں بیچارے کا کیا ہوا. پھر اگلے ہفتے اطلاع آئی کہ جی یہاں ہائی وے پہ بائکوں کی ریسنگ ہو رہی تھی, تو وہ بائکیں آپس میں ٹکرائی ہیں, آن دا اسپاٹ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن وہی بات ہے کہ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. اس دنیا کی جو اٹریکشن ہے نا, یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے. ایک واہ واہ ہوتی ہے نا, جب بائک میں جیت جاؤ گے آپ, واہ واہ بھی تو ہوگی نا. اس واہ واہ کے چکر میں کسی نے اپنا گھٹنا ضائع کروا دیا, کسی نے ٹخنا لوہے کا ڈلا ہوا ہے, کسی کے لٹو ڈلا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کسی کے کیا ڈلا ہوا ہے. تو یہ واہ واہ کے چکر میں ہوتا ہے, بے وقوفی ہے. تو خیر ہم جو اصل بات عرض کر رہے تھے آپ سے, تو علی سکپارا کا جو بیٹا ہے, میں نے کہا یار ان کو یہ اصل میں یہ تو اور بہت سارے لوگوں کی پلان ہوتے ہیں نا, میڈیا پھر ان کو پروموٹ بھی کرتا ہے, واہ بھائی اپنے باپ کا صحیح وفادار ہے, اپنے باپ کے مشن کو کون پورا کرے گا بیٹا. بھائی مشن کیا ہے, اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ رسک اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی, پہاڑوں پہ بھی چڑھو یار, اگر جان کا رسک نہیں ہے. اچھا ہے, صحت مند تفریحات کرنی چاہیے, انسان کا ذہن بھی کھلتا ہے, صحت بھی اچھی ہوتی ہے. ویڈیو گیم سے تو اچھا ہے نا پہاڑوں کو سر کرنا, موبائل پہ لگے رہنا اور اسنوکر کھیلنا جس کا نہ کوئی جسم کو کوئی فائدہ نہ کوئی باڈی کو کوئی فائدہ, اس سے تو اچھا ہے آپ پہاڑوں پہ چلیں. لیکن جان کا رسک لے کے کبھی یہ کام کرنے کا نہیں ہے, کیونکہ جان تو سب سے اہم ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد ختم, تو پھر آپ پہاڑ پہ چڑھے یا نہیں چڑھے, ابا کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا, تو ان کی روح کہاں سے خوش ہوگی؟ تو کیوں وہ کام کر رہے ہو جس کا ابا کی محبت سے کوئی تعلق نہیں؟ اور اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے, جو کہ اسلام کہتا ہے, تو اسلام پھر آگے یہ بھی بتاتا ہے کہ موت کے بعد جو زندگی ہے اس میں صدقات و خیرات کا تو ابا کو ثواب ملتا ہے, پہاڑوں پہ چڑھنے کا ابا کو ثواب نہیں ملتا.
ایصال ثواب میں عبادت کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے, بھاگنے کا, پہاڑوں پہ چڑھنے کا کوئی ایصال ثواب کا کانسیپٹ ہے کہ جی میری نانی کا انتقال ہوا, میں جا کٹھی پہاڑی سے ہو کے آ رہا ہوں, ہے بھائی؟ ابے کیوں کٹھی پہاڑی پہ, تیری نانی کیسے بھائی؟ کٹھی پہاڑی پہ اوپر جاؤں گا, نیچے آؤں گا, نانی کو ثواب ملے گا. کبھی سنا آپ نے؟ شاید میمار میں ایسا ہوتا ہو, میری نانی کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا, میں موٹر سائیکل کی ریسنگ میں آج جیت کے دکھاؤں گا. بھائی اس کا نانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, آپ کو اللہ نے جو اسلام دیا ہے نا, اللہ کی قسم اس سے بڑی نعمت آپ کے پاس نہیں ہے. اسلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے. آج جو لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, گمراہی کی طرف جا رہے ہیں, اسلام سے آہستہ آہستہ کنارہ کشی اختیار کرنے کی وجہ سے. اسلام آپ کی کنفیوژن دور کر دیتا ہے, ہر چیز میں گائیڈ کرے گا آپ کو, اور دو چار کی طرح. اور یہ گائیڈنس چونکہ اللہ کی ہے, لہذا اس میں بحث کا آپشن کیا ہو گیا؟ بند. اسلام کے علاوہ جب بھی غیر مسلم سے بات کرو نا, ان کے 30 40 سال اچھے اور برے کو ڈیفائن کرنے میں نکل جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سمجھانا نا کہ اچھا عقل سے اگر فیصلہ کرنا شروع کر دو, زندگیاں برباد ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. آپ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. ہر آدمی کا کرائیٹیریا اس میں کیا ہے؟ اب دیکھو, غیر مسلم کہتے ہیں زنا میں کوئی برائی نہیں ہے, لڑکی راضی لڑکا راضی, تو کیا ہے اس میں؟ ہم کہیں گے ولد الزنا, بچے پیدا ہوتے ہیں. تو کہہ رہے کیا ہو گیا؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچے تو ہے نا وہ. تو جو باپ ہے, جو زانی ہے, اسی کو باپ مان لو. ہم کہتے ہیں نہیں, بہت دفعہ زانی اپنے بچے کو باپ نہیں کہتا, اپنے آپ کو باپ نہیں مانتا. تو کہہ رہے ہیں کیا ہوا؟ سنگل مدر ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی؟ سنگل مدر. ہم کہتے ہیں اس سوسائٹی میں جب عورت کو تحفظ نہیں ملتا تو بعض دفعہ ماں بھی بچہ چھوڑ دیتی ہے. تو کیا ہو گیا؟ ریاست پال لے گی. نہیں آئی بات میرا خیال ہے, اسٹیٹ پال لے گی. ہر سوال کا جواب ہے آپ کے پاس. وہ کہتے ہیں یار ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ, یہ تو نیچر کے خلاف ہے. کہہ رہے ہیں نیچر کیا ہوتا ہے بھائی؟ نیچر کیا ہوتا ہے؟ نیچر تو انسان خود بناتا ہے. او بھائی یہ برائی ہے, یہ گندا عمل ہے. ہمارے یہاں تو کوئی بولے تو لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں تمہارا کلچر ایسا ہے, ہمارا کلچر ایسا نہیں ہے. تو بتاؤ کہیں بریک لگے گی؟ کیا ہو گیا بھائی جان؟ کہیں لگے گی بریک؟ آپ کے بوڑھے ابا اماں ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں بیٹا ہم نے, ماں کہہ رہی ہے میں نے تجھے بچپن میں دودھ پلایا, میں نے تیری پرورش کی, میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا, اب تو مجھے گھر میں رکھ کے کھلائے گا بھی پلائے گا بھی. آپ کہیں گے کہ بھائی تو نے مجھے پالا پوسا, یہ تو تیری نیچر ہے. ہر عورت کے دل میں بچے کی محبت ہوتی ہے, اس محبت کی وجہ سے تو نے مجھے پالا, ٹھیک ہے نا. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تو مجھے پال, نہ میں نے یہ کہا تھا کہ تو مجھے پیدا کر. اب وہ تیرا ہیڈک ہے, تو نے کیا کیا. نہیں یہی بات سمجھنا. لہذا اب میں جوان ہو گیا ہوں, اگر میں بڑھاپے میں تیری خدمت کرتا ہوں تو لائف کو انجوائے کب کروں گا میں؟ بھائی تو 10 سال سے بستر پہ پڑی ہوئی ہے, تو 15 سال سے پڑی ہوئی ہے, میں کہیں جا نہیں سکتا. میں نے تیری تو بہتر نہیں ہے میں تجھے گورنمنٹ کے حوالے کر دوں, ایدی سینٹر کے حوالے کر دوں, وہ اچھی کیئر کریں گے. گورنمنٹ میری آدھی تنخواہ ٹیکس میں اس لیے تو کاٹتی ہے کہ بوڑھوں کو کھلائے, میں وہاں بھی دوں اور ادھر بھی خرچ کروں. یہ کیا بھائی؟ تو آپ اولڈ ہاؤس میں رہیں. آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو؟ آپ جو دلیل دو گے آگے سے وہ والا اس کے خلاف. اتنی آرا سامنے آئیں گی, اتنی رائے سامنے آئیں گی کہ آپ بولو گے بھائی میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ جو بڑھاپے میں والدین کو اولڈ ہاؤس میں رکھتا ہے وہ اچھا ہے کہ برا ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں برا ہے, گورا تھوڑی کہتا ہے. اور ذہین ہم زیادہ ہیں یا گورا زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ سمجھا کون جاتا ہے اس دنیا میں ذہین زیادہ؟ بھائی گورا زیادہ سمجھا جاتا ہے نا, اس نے اتنی پنکھے ونکھے بنا دیے, یہ سب کچھ کر دیا, تو ذہین تو وہی سمجھا جاتا ہے. تو جو پڑھی لکھی قوم ہے وہ تو کچھ اور کہہ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہیں بوڑھے ماں باپ کو آپ اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ, یہ رانگ نہیں ہے. یہ کوئی اس میں ایکچولی کر کے انہوں نے سب کچھ کر دیا کہ ایکچولی اس سے کچھ نہیں ہوتا, ایکچولی یہ وہ. اب تو وہاں ماں باپ خود کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمیں کب جمع کراؤ گے. ہاں ایک جرمنی سے ہمارے ایک دوست آئے, انہوں نے کہا کہ ہم, وہ گورا تھا, دوست تو نہیں تھا, یہ نہیں بن گیا ملاقات کے بعد. اس نے کہا, میں نے کہا آپ اولڈ ہاؤس میں تو نہیں جمع کرایا؟ انہوں نے کہا میری دادی نے خود بولا تھا بھائی مجھے اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, کیوں تم لوگوں نے میری ٹینشن پالی ہوئی ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ اپنی خوشی سے جانا چاہتی تھی, اس لیے ہم نے اپنی خوشی سے ان کو جمع کرا دیا. میں نے کہا بھائی ہماری سوسائٹی میں اگر اماں یا دادی یا نانی کہہ دے نا اپنی خوشی سے مجھے ایدی سینٹر میں جمع کرا دو, اور ہم کرا دیں, تو اگلا جمعہ ہمارے لیے ممبر پہ بیٹھنا ممکن نہیں ہوگا. قوم اتنے جوتے مارے گی, بولے گی یا ممبر پہ بیٹھ کے تو داداؤں کے فضائل بیان کر رہا ہے اور اس کی اماں کہاں ہے؟ ایدی سینٹر میں.
اماں کہے گی بھی نہیں, اور کہے گی بھی تو ہم غیرت زمین میں گڑ کے مر جائیں گے. اب بتاؤ ہم صحیح ہیں وہ صحیح ہیں؟ گورا تو کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں, ہم کہتے ہیں ہم صحیح ہوں, کہنا تمہارا کلچر ہے اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے. اگر کلچر نہیں ہوتا تو یہ کیا تھی یہ چیز؟ تو یہ نارمل ہے, تو کلچر کی وجہ سے تم ایسا کر رہے ہو, تمہارے یہاں کلچر نہیں ہے. جب بن جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. بھائی میں انگلش میں بیان تو نہیں کر رہا نا, اردو میں ہی ہے نا الحمدللہ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ مذہبی پابندیوں سے آزاد ہو رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ تمہارا انجام کتنا بھیانک ہونے والا ہے. ہر جگہ نا مولوی کو متنازع بنا دی ہے, مولوی لوگ ایسے, مولوی لوگ ایسے. اس کا مقصد مولویوں سے بغاوت نہیں ہے, مقصد اسلام سے بغاوت ہے. اسلام آپ کی سوسائٹی سے نکل گیا نا, آپ کی بریکیں فیل ہیں, بہت بھیانک انجام ہے پھر آپ کا.